बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीटीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले में जलसों का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग, 9 फरवरी को हैदराबाद, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पेशीन और 23 फरवरी को सरगोदा में जलसा होगा। पीटीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से जेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। और हुंडी और दीगर ज़राए से मुल्क में मंगवा कर सियासी इंतशार और इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल किया। 6 बरसों से ये केस ज़ेर इल्तिवा है। इमरान न्याजी ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और चंदों के नाम पर हासिल किए जाने वाले फंड्स को गैर कानूनी तौर पर खुफिया अकाउंट्स के ज़रिए ज़ाती कारोबार और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला सुनाए। मज़ीद ताख़ीर से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। कौम को इस तज़ब्ज़ुब से निकालने के लिए इस पार्टी के ख़िलाफ़, इसकी क़ियादत के ख़िलाफ़ फैसले में ताख़ीर क्यों की जा रही है। कभी तो एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ 6 महीने के अंदर अंदर फैसले दिए जाएं और आज एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ 6 साल से एक केस ज़ेर इल्तिवा पड़ा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तमाम मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि कौमी सलामती की हिफाजत के लिए मुल्क दुश्मन लाबियों से फंड हासिल करने के खिलाफ एहतजाज में शामिल हों। तमाम नौजवानों, खवातीन, सियासी कारकुन इस एहतजाज में शरीक हों और पाकिस्तान दुश्मन फंडिंग की मजम्मत के लिए अपना कौमी फरीज़ा सरअंजाम दें। पीटीएम आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज करेगी। एहतजाज के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन इमारत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए इजाफी सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन इमारत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। एहतजाज और रैली के शुरा अपनी गाड़ियां कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़ी करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम ने रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दे दी, फ्री हैंड देंगे, कोई रुकावट नहीं। जबकि कंटेनर भी नजर नहीं आएगा। पहली बार रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और उसको हरासा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती दुनिया में कहीं भी। और ना उन्होंने हमसे इजाजत मांगी ना हमने दी। इसके बावजूद हमने ये फैसला किया है कि हम इनको फ्री हैंड दें। कोई कंटेनर रास्ते में आपको नजर नहीं आएगा, कोई रुकावट आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन ये याद रहे, जहन नशीन रहे, यहाँ FBR भी है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, यहाँ पार्लियामेंट भी है। हम अपने हफाजती इंतजामात जरूर करेंगे, लेकिन हम आपसे तोके रखते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के सामने एक जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। आज बहुत सारे इशू हैं, ब्रॉडशीट है, पनामा की पार्ट 2 है, एक्सपोज हो गए हैं सारे। आज और लातदाद इशू हैं। लेकिन एक बात मैं मौलाना फजलुर रहमान से आज कहना चाहता हूं कि आपने बिल आखिर ज्यादा नुकसान उठाना है। ये सियासतदान अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, आप फंस जाएंगे बीच में धार में। हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा आपको, किशमिश वाला और पिस्ते वाला और बादाम वाला। आप जिन बैसाखियों के सहारे अपने तुलबा और खास तौर में वफाकुल मुदारस के तुलबा को कहना चाहता हूं, मेरे लिए बड़े हनीफ जलंधरी साहब दूसरे बड़ा एहतराम है सारे वफाकुल मुदारस का। कल हम वॉच करेंगे कि कोई बच्चा मदरसे का इस इज्तिजाज में शामिल ना हो। 561 मदरसे हैं इस्लामाबाद में, सिर्फ 92 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं।
معروف عالمین اور رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو ٹک ٹاکر حریم شاہ نے تھپڑ جڑ دیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خاتون مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارتی ہے، جس سے وہ اچانک ہڑبڑا اٹھتے ہیں۔ حریم شاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تھپڑ مارا ہے اور کیوں مارا ہے اس کا جواب جلد سب کو مل جائے گا۔ مفتی عبدالقوی کے مطابق ایک پروگرام کے لیے حریم شاہ اور انہیں کراچی بلوایا گیا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھا موبائل فون استعمال کر رہا تھا کہ حریم شاہ اچانک کمرے میں آئی اور تھپڑ مار کر چلی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ اسکیم کالا دھن صاف کرنے کی اسکیم، مزدوروں کو بے روزگار کرنے کی حکومتی سازش۔ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر الزامات کی بارش۔ سکھر میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ سازش کے تحت سٹیل ملز کے ملازمین بے روزگار کیے گئے۔ مزدوروں کے بارے میں فیصلے اس صوبے میں کیے جائیں گے تو اس میں مزدور خود فیصلہ کرے گا اور خود اپنا رائے دے گا۔ ہمارے سٹیل مل کے دوستوں ہیں جہاں 10,000 خاندان کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں حکومت کا یہ سازش ہے کہ حکومتی ادارے سے مزدوروں کو بے روزگار کیا جائے، چاہے وہ پی آئی ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو۔ مزدور سٹی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ہاسپٹل کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بھی بندوبست کیا ہے اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی بندوبست کیے ہیں۔ ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارا یہ خواب ہے، اس مشکل دور میں ہم مزدوروں کے لیے، عام آدمی کے لیے گھر بنائیں، فلیٹ بنائیں، امیروں کے لیے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ سے ایک پارٹ چوری کر رہا تھا اور اس نیا پاکستان نے اس ملک کے غریبوں کی تھا، مگر پتہ لگا یہ مزدوروں کے لیے گھر نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ یہ عام آدمی کے لیے گھر نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، ایک کنسپریسی ہے۔ ایک طرف یہ امیروں کے لیے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ فخر ہے پاکستان تحریک انصاف کو کسی مافیا نے سپانسر نہیں کیا۔ مافیا نے پیسہ لگایا ہوتا تو ہم ان کے سامنے جھک جاتے۔ حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے براڈ شیٹ معاملے پر 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں فواد چودھری، شیریں مزاری، بابر امان اور شہزاد اکبر شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شرکا کو ہدایت کی کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو تفصیلی طور پر عوام کے سامنے رکھیں اور اس میں موجود حقائق کو منظر عام پر لایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ عالمی برادری فاشسٹ مودی سرکار کو عسکریت پسندانہ رویے سے باز رکھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 2019 میں اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران بھارتی سفاکی کو آجاں کیا، دنیا کو بتایا کہ کیسے فاشسٹ مودی حکومت نے بالاکوٹ واقعہ کو انتخابی نتائج کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی صحافی کے واٹس ایپ چیٹ سے لیک ہونے والی حالیہ انکشافات نے مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کے ناپاک گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا۔ مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی ایڈونچر کیا جو پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا تھا۔ بالاکوٹ واقعہ پر پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کو بڑے بحران سے بچایا، لیکن مودی حکومت نے بھارت کو شدت پسند ریاست بنانے کا کام جاری رکھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی مذموم عزائم کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ عالمی برادری بھارت کے ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان ذمہ داری کے باوجود مودی سرکار بھارت کو خطرناک ریاست بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ مودی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بے نقاب ہوئیں۔ ہماری حکومت مودی سرکار کی فاشزم کو بے نقاب کرتی رہے گی۔ عالمی برادری مودی سرکار کو عسکریت پسندانہ ایجنڈے سے باز رکھے۔ بھارت خطے کو ایک ایسے تنازع کے دہانے پر لے جا رہا ہے جس کا خطہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں براڈ شیٹ سے متعلق دستاویز پبلک کر رہے ہیں، احتساب شفافیت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دسمبر 2000 میں نواز شریف مشرف سے ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ این آر او کا خمیازہ پاکستان کو جرمانے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ماضی کی غلطیوں کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر وزیر اعظم نے کچھ ہدایات دی۔ براڈ شیٹ
اور یہ ایسٹ ریکوری والا جو تھا 2000 سے لے کے 2020 جہاں پہ ہم بیٹھے 21 میں، یہ پوری ٹائم لائن کچھ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے جو بھی ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس میں کانٹیکسٹ واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ معاہدہ ہو 2000 میں 28 یہ ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ ہوتا ہے نیب اور براڈ شیٹ کے مابین ایسٹ ریکور کرنے کے لیے، ڈیٹ ہے جون 2000، جب مشرف کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاہدہ بھی ہوا جولائی 2000 میں، وہ ایک اور ایجنسی تھی جس کا نام تھا IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری۔ تو یہ دو معاہدے ہوئے، ایک جون 2000 میں ہوا، دوسرا جولائی 2000 میں ہوا۔ دسمبر 2000 میں، یہ اب ایک دوسری ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، دسمبر 2000 میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سرور پیرس سعودی عربیہ چلے گئے، یہ دسمبر 2000 میں ہوا تھا۔ 28 اکتوبر 2003 اکتوبر 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا اس وقت کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے کو فردر پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد اگلی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے، اسی دو کمپنیوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ 2007 سے نوٹس دے دیا کہ جی آپ معاہدے کی خلاف ورزی میں ہیں، ہمارے آپ کے ذمے اتنے پیسے واپس۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں تحریک انصاف نے اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ کو الیکشن کمیشن سے چھپایا۔ اسٹیٹ بینک نے متعدد بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جو ظاہر نہیں کیے گئے، آندھی سے بھی رقوم منگوائی گئیں۔ کہ یہ فیصلے جو پی ٹی آئی سے متعلق ہیں ان کو بھی اسی انداز میں کیا جائے جیسے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کے خلاف کیا گیا تھا، تاکہ لوگوں میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو کہ انصاف کے پیمانے مسلم لیگ نون کے لیے اور ہیں، پی ٹی آئی کے لیے اور ہیں۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی رنگ اور نسل اور مذہب سے ہو، وہ پاکستان کی عدلیہ پر یہ یقین اور اعتماد رکھے کہ عدالت کی نظر میں اور قانون کی نظر میں سب ایک ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سارے کیسز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا بھی نوٹس فوری طور پہ لیا جائے گا۔ اسی طرح آخر میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا جو میرے سے متعلق ہے۔ یہ خبر آئی ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے باوجود صرف 29% ترقیاتی بجٹ استعمال ہو سکا ہے، چونکہ حکومت نے ٹیکسوں کی وصولی نہیں کی۔ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تمام منصوبے بیمار ہو رہے ہیں، بر وقت تکمیل نہیں ہو رہی۔ آنے والی حکومت کو کئی ہزار ارب روپے اضافی خرچ کرنے پڑیں گے کاسٹ اوور رنز کی مد میں۔ میں صرف 2 شعبوں کو آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ابھی اتنا بڑا بریک ڈاؤن ہوا پاور کا، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسمیشن سسٹم کے اوپر الزام لگا دیا۔ آپ این ٹی ڈی سی اور پیپکو کے لیے دیکھیے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں خلط نہیں ہوگی، نون لیگ نے جو گڑھا کھودا خود اس میں گرنے جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق حبیب نے کہا کہ ان کی تمام سیاست کا دار و مدار ہی فارن فنڈنگ پر ہے۔ پارٹیز آرڈر 2002 شک 13 کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں آئے آمدن اخراجات کے ذرائع آپ نے بتانے ہیں، آپ نے اس کی رسیدیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دکھانی ہے اور آپ نے الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنا ہے۔ تو وہ کہاں ہے وہ ذرائع ان کو نہیں مل رہے۔ کیا پھر اسی کو تقریر کی تیاری ہو رہی ہے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع کہ پیسہ اونٹوں کے ذریعے دبئی گیا، دبئی سے جو ہے وہ قطر گیا اور قطر سے لندن پہنچ گیا؟ حضور وہ ذرائع کہاں ہیں؟ الحمدللہ وہ ذرائع بتائیں کہ 5 کروڑ 10 کروڑ 40 کروڑ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بتانے سے قاصر ہیں، اور یہ کس منہ سے ہمارے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں؟ ان کی تو سیاست کی بنیاد ہی فارن فنڈنگ کے اوپر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بے نظیر بھٹو شہید کے بے شمار ٹی وی کے انٹرویوز پڑھے ہیں کہ جب نواز شریف ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اسامہ بن لادن سے ان سے $10 ملین لیے تھے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے۔ یہ آج بڑے کس منہ سے اسرائیل اور بھارت کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ملک کے اندر پیسے بھی انہوں نے لینا شروع کیے تھے اسامہ بن لادن سے۔ مہران بینک کیس، اصغر خان کیس کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟
آج یہ کہتے ہیں جی اسرائیل اور بھارت سے پی ٹی آئی نے پیسے لیے ہیں. اور بھئی جندال سے تو آپ کی دوستی ہے, سٹیل ملوں کے کاروبار تو آپ کے ہیں. اسرائیل میں ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے جو وزیر مذہبی امور تھے خفیہ طور کے اوپر اجمل قادری, جو خود بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کس خوشی کے ساتھ ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے اسرائیل بھجوایا تھا. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, آپ کا میڈیا چلا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر وفاقی وزیر فواد چودھری اور علی زیدی سمیت 154 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی. اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 154 اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اپنی رکنیت معطل کرا بیٹھے. الیکشن کمیشن نے 3 سینیٹرز, 48 اراکین قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی کے 52, سندھ اسمبلی کے 19, خیبر پختونخوا کے 26 اور بلوچستان اسمبلی کے 6 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر فواد چودھری, علی زیدی اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی رکنیت بھی معطل کر دی. محسن داوڑ, علی نواز اوان, مہناز اکبر عزیز, روہیل اصغر, عامر لیاقت حسین, خالد مقبول صدیقی, مائزہ حمید, شندانہ گلزار کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے رکن پنجاب اسمبلی چودھری نثار علی خان, حامد یار ہراج, ہاشم ڈوگر, سردار عباس لغاری کی رکنیت بھی معطل کر دی. الیکشن کمیشن نے رکن سندھ اسمبلی تیمور تالپور, رکن خیبر پختونخوا اسمبلی کامران خان بنگش, رکن بلوچستان اسمبلی سردار محمد رند کی رکنیت بھی معطل کر دی. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے نرگوسا میں آپریشن کیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد عثمان علی اور وحید ہلاک ہوئے, جبکہ ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ISPR کے مطابق مارے جانے والے دہشت گرد تحریک طالبان سجنا گروپ کے سرگرم رکن تھے. دونوں دہشت گرد IEDs بنانے کے ماہر اور دہشت گردی کے ٹرینر بھی تھے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. دہشت گرد عثمان 14 اکتوبر 2020 کو سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا, جس میں کیپٹن عمر چیمہ, 2 JCOs اور 3 سپاہی شہید جبکہ 4 سپاہی زخمی ہوئے تھے. کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 46 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات کی تعداد 10,997 ہو گئی. مزید 1,920 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,21,211 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 4,75,000 افراد سے احتجاج, جبکہ 35,000 مریض زیر علاج ہیں. کورونا سے مزید 46 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 4,432, سندھ میں 3,793, خیبر پختونخوا میں 1,783, بلوچستان میں 190, گلگت بلتستان میں 101, آزاد کشمیر میں 241, اسلام آباد میں 500, اسلام آباد میں 457 اموات ہو چکی. 24 گھنٹوں میں 1,920 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1,25,000, سندھ میں 2,35,776, خیبر پختونخوا میں 63,613, بلوچستان میں 18,631, گلگت بلتستان میں 4,884, آزاد کشمیر میں 8,631 اور اسلام آباد میں 40,111 افراد کورونا کا شکار ہوئے. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 20,41,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 9,56,00,000 تک جا پہنچی. 6,63,00,000 مریض سے حجاب ہو چکے. موذی کورونا وائرس کے وار جاری. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 4,60,000, برازیل میں 2,10,000, بھارت میں 1,52,500, میکسیکو میں 1,41,000, روس میں 46,000, فرانس میں 70,283, برطانیہ میں 90,000 اور سعودی عرب میں 6,323 اموات ہو چکی ہیں. کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن.
जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग सब्र तहम्मुल और दूरअंदेशी से लड़ रहे हैं। जिंदा कौमें आजमाइश में ही बेहतर रास्ते निकालती हैं। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, शहरियों को भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ की खिदमत के नाम पर की जाने वाली चोरी की सजा कौम आज भुगत रही है। न अहल लीग अब खिदमत और खादिम आला के खोखले नारों के पीछे नहीं छुप सकती। शहबाज गिल ने कहा कि छोटे मियाँ करप्शन में बड़े मियाँ से भी बड़े हैं। 10 वर्षों में खादिम आला के असासे 85% बढ़ना इनकी असल कारकर्दगी है। सैलाब ज़दगान के फंड, सस्ती रोटी और लैपटॉप स्कीमों के किकबैक्स इनकी कारकर्दगी का बयान है। फवाद चौधरी ने कहा कि ब्रॉडशीट केस के हकायक नया तहलका है। नवाज शरीफ के खानदान की 76 जायदादों की कीमत $800 मिलियन बताई गई है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इंकशाफात अब लंदन की अदालत कर रही है। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ की जायदादों को छोड़ें, आगे चलें। भाई कैसे आगे जा सकते हैं? फिरदौस आशिकवान कहती हैं अपोजिशन को हर बार इबरतनाक रुसवाई का सामना करना पड़ा। पीटीएम की कश्ती बीच मंझदार के गर्क हो चुकी। राजकुमारी शहजादे और मौलाना के चेहरे शर्मसार और दिल दागदार हैं। फिरदौस आशिकवान ने अपने बयान में कहा कि पीटीएम की हर शाख पर उल्लू बैठा है, ये उल्लू इसी शाख को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि पीटीआई एडहॉक बुनियादों पर मुल्क को चला रही है। मशीर दरामद हो रहे हैं जबकि अस्पतालों में ठेकेदारी निजाम मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। तब्दीली के नारे खोखले साबित हुए। सेनेटर सिराजुल हक ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि कौम का वक्त जाया किया गया। बंद कमरों में अवाम की किस्मत के फैसलों और हर एक को इजर कमाल सियासी निजाम के तहत जमहूरियत कभी मजबूत नहीं हो सकती। फैसला करना होगा कि मुल्क IMF का है या 22 करोड़ अवाम का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अपोजिशन का काम ही हर वक्त गर्म रहना है, हम अपोजिशन को ठंडा करते रहेंगे। गवर्नर पंजाब ने पंजाब आप पाक अथॉरिटी के पहले मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे से चकजुमरा समेत 16 देहात को पीने का साफ पानी मुयसर होगा। इस मौका पर गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जब इलेक्शन का फैसला आएगा तो देखेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायदा कहते हैं कि वजीर आजम इल्जाम लगाते हैं और एडवाइजर कहते हैं कि सबूत नहीं है। मंडी बहाउद्दीन में गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायदा ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में घर के भेदी ने लंका ढा दी। PTI ने 7 साल तक इनकार किया और फिर इकबाल जुर्म कर लिया।
پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کا استعفیٰ اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھیج دیا گیا۔ حلیم عادل شیخ نے بلال غفار کو پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی نامزد کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مودی سرکار کی سازش ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی، یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بی جے پی حکومت اور میڈیا کا گڑھ جوڑ سامنے آ گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے بیانات میں کہا کہ انتخابات سے پہلے بی جے پی سرکار کو 5 ریاستوں میں شکست ہوئی۔ بھارت نے جب پلوامہ کا ناٹک رچایا تو ہم نے مسترد کیا۔ 1 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 2 لاکھ فوج بھجوائی۔ فوج بھیجنے کا مقصد پاکستان اگست کے اقدامات کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانا تھا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں کنویں پانی کے حصول کا اہم ذریعہ تھے۔ انسان اور چرند پرند سمیت پیاسی دھرتی کی پیاس بھی بجھاتی جاتی تھی، تاہم آج کے جدید دور میں چلتا کنواں کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کوٹ چٹا سے رانا محمد طارق کی یہ خصوصی رپورٹ۔ کوٹ چٹا سے تقریباً 20 کلومیٹر کی مسافت اور جنوب مغربی سمت پر واقع ایک ایسا علاقہ جو دادا سراب کھوئی کے نام سے مشہور ہے، جہاں آج کے دور جدید میں بھی پانی کا کنواں زمانے قدیم کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ دور قدیم میں پانی کے حصول کے لیے بیل کنویں کا استعمال کیا جاتا تھا، جہاں سے انسان پینے کا پانی اور اپنی زمینوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ وقت نے کروٹ بدلی تو پانی کے کنویں بھی اب قصہ پارینہ بن گئے۔ دور حاضر میں پانی کے حصول کے لیے جہاں مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہیں پر آج بھی اس علاقے میں قدیمی کنویں موجود ہیں، جہاں لوگ آج بھی اس کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ زمانے قدیم کی یاد یہ کنواں آج بھی اس علاقے میں موجود ہے، جہاں بیل کی مدد سے پانی کے اس کنویں کو چلایا جاتا ہے۔ کنویں کی مشینری جسے مقامی زبان میں چکل، لٹ اور بیڑ کہا جاتا ہے، چکل کو گھما کر بیڑ پر لگے چھوٹے چھوٹے مٹکوں کے ذریعے اس کنویں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ تو نہ رہے مگر قدیم زمانے کا کنواں آج بھی موجود ہے۔ دور قدیم میں لوگ یہاں سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے اور خود بھی یہاں سے پانی پیتے تھے۔ کیمرامین عارف کے ساتھ رانا محمد طارق، ٹی وی ٹوڈے، کوٹ چٹا۔ میٹھی آواز، دلکش انداز، گلوکارہ مہناز بیگم کی آواز 3 دہائیوں تک میوزک کے مت والوں کے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ ایبٹ آباد میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران خان یوسفزئی نے چیف پیٹرولنگ آفیسر موٹر وے کے آفس کنٹرول روم اور ٹنل کا دورہ کیا۔ چیف پیٹرولنگ آفیسر موٹر وے ایبٹ آباد ریجن نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران خان یوسفزئی کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات کے دوران چیف پیٹرولنگ آفیسر ہزارہ موٹر وے نے موٹر وے پر حادثات کے بارے میں مکمل بریفنگ دی اور موٹر وے کنٹرول روم کے کیمروں کے بارے میں بھی تفصیل سے بریفنگ دی۔ آزاد کشمیر بھر میں فیصلہ بحالی تعلیم تحریک کے تسلسل میں ریاست بھر کے تمام اضلاع کے پرنسپلز کنونشن کے بعد مظفر آباد میں میگا پرنسپلز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سکولز کے پرنسپلز نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر بھر میں فیصلہ بحالی تعلیم تحریک کے تسلسل میں ریاست بھر کے تمام اضلاع کے پرنسپلز کنونشن کے بعد مظفر آباد میں میگا پرنسپلز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سکولز کے پرنسپلز نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشتیاق حسین بخاری، مرکزی صدر آزاد کشمیر پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے حقوق کے تحفظ اور مفادات کے لیے ہر فورم پر پہرا دیں گے۔ ڈیرہ بگٹی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی کڑک تلخ چائے کی مانگ بڑھ گئی ہے، جبکہ سخت سردیوں میں گرم چائے کے ساتھ میٹھے گڑ کا مزہ ہی الگ ہے۔ لوگ دور دور سے اس چائے کو پینے آتے ہیں۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے چائے۔ یکبستہ سردی میں کڑک دودھ پتی چائے نہ صرف جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے بلکہ چائے کی دھیمی خوشبو ایک منفرد ذائقہ بھی دیتی ہے۔ دودھ پتی چائے، جسے مقامی زبان میں تلخا چائے کہا جاتا ہے، جو بغیر چینی کے تیار کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے چائے کے دودھ کو گرم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک خاص قسم کی پتی اور الائچی ڈال کر آگ پر خوب گرم کیا جاتا ہے اور گڑ کی ڈلیوں کے ساتھ گرما گرم چائے گاہکوں کو پیش کی جاتی ہے۔ ڈی پی او ٹوپا رانا عمر فاروق کی طرف سے ملازمین پولیس میں ٹرانسفر ٹی اے بلز کی مد میں 5,25,000 سے زائد رقم کے چیک تقسیم کر دیے گئے۔ ڈی پی او ٹوپا رانا عمر فاروق نے ضلع بھر سے آئے ہوئے افسران اور ملازمان پولیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت کے مطابق ملازمین پولیس کو ٹرانسفر ٹی اے بلز کی مد میں رقم تقسیم کی ہے تاکہ افسران اور ملازمین پولیس ایمانداری اور پوری توجہ کے ساتھ محکمانہ فرائض سر انجام دیں۔
डहरकी में चोर दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए ले उड़े, ताजिर सरापा एहतजाज, पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। घोटकी के शहर डहरकी में अपनी अरूज पर चोरों ने एक ही रात में दर्जनों दुकानों के ताले काट डाले, लाखों रुपए ले उड़े, पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। ताजिर सरापा एहतजाज, ताजिरों ने दुकानें बंद करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और पुलिस से जल्द चोर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। घोटकी के शहर डहरकी में अपनी अरूज पर चोरों ने एक ही रात में दर्जनों दुकानों के ताले काट डाले, लाखों रुपए ले उड़े, पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। फालिया गांव सेंथल में 40 साल शख्स की घर के सहन में फंदे से लटकी लाश बरामद। पुलिस थाना पाढ़ियावाली ने नाश कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। थाना पाढ़ियावाली के मौजा सेंथल शरीफ में 40 साल तसव्वुर इकबाल वल्द फैज अहमद की अपने ही घर के सहन में फंदे से लटकती लाश मिली, जिस पर इलाका मकीनों ने पुलिस को आगाह किया, जबकि पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करके नाश उर्सा के हवाले कर दी। मरहूम 3 बच्चों का बाप था। और अब टुडेज इंटरनेशनल।